बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसार। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। क्या मुस्लिम लीग नून खौफ का शिकार है कि पंजाब में अकेले मैदान में उतरना मुमकिन नहीं, और मज़ाहमती बयानियाँ अपनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम गज़ा में जारी सूरत हाल पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि अमरीका क्यों तमाम आलमी कवानीन और इंसानियत को नज़रअंदाज करता हुआ इजराइल की मदद जारी रखे हुए है। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें हम गज़ा में जारी जंग से मुतालिक अहम सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि एंड गेम क्या हो सकती है। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। गुज़श्ता हफ्ते की सियासी बिसात पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून अपने मौक़िफ़ से पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा था कि पार्टी को पंजाब में ना सियासी इत्तेहाद की ज़रूरत है और ना ही किसी सीट एडजस्टमेंट की, मगर गुज़श्ता एक हफ्ते की मुलाकातों से वाज़ेह हो चुका है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ रही है। हालिया मुलाकातों के बाद सियासी मुबस्सरीन सवाल उठाने पर मजबूर हैं कि मुस्लिम लीग नून को छोटी सियासी जमातों की मदद की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी और मुख्तलिफ कानूनी फोरम्स पर रिलीफ मिलने और पंजाब में सियासी हरीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कानून के शिकंजे की मजबूती से लाडले का तासुर मजीद गहरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद तासुर पाया जा रहा था कि मियां साहब को पंजाब में भरपूर वेलकम किया जाएगा और पार्टी की मकबूलियत में मजीद इजाफा होगा, मगर मियां साहब की वापसी और मीनार पाकिस्तान पर पहले खिताब के बाद सियासी मुबस्सरीन के ख्याल के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक मुफाहमाना पॉलिसी लाइन अपनाई गई थी और खिताब का वाहिद मरकज़ तहरीक इंसाफ की साबका हुकूमत पर तनकीद थी। मुफाहमती पॉलिसी को पाकिस्तान के अवामी हलकों में इस किस्म की पजीराई नहीं मिल सकी जो तवक्को की जा रही थी। यही वजह है कि लाडले का तासुर मजीद गहरा होता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद मियां नवाज शरीफ पर लगे लाडले का तासुर खत्म करने के लिए पॉलिसी और पार्टी मुशावरत की खबरें भी मीडिया की जीनत बनी। यही वजह है कि गुज़श्ता 2 हफ्ते से एक बार फिर से मियां नवाज शरीफ की तरफ से एहतसाब का जिक्र शुरू हो गया। आज से 2 रोज़ कबल पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब करते हुए मियां नवाज शरीफ ने नाम लिए बगैर बज़ाहिर साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि ऐसे खलंडरे शख्स को लाया गया जिसे मुल्क, मईशत और आलमी ताल्लुकात का कुछ नहीं पता। अवाम की खिदमत के साथ दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं, जाली मुकदमात के जिम्मेदारों का एहतसाब भी चाहते हैं। मामला यहाँ तक नहीं रुका। गुज़श्ता रोज एक बार फिर मियां नवाज शरीफ ने मुज़ाहमती पॉलिसी अपनाते हुए सवाल उठाने शुरू कर दिए। 93 और 99 में क्यों निकाला? क्या कारगिल जंग छिड़ने के सवाल करने पर निकाला गया? पार्टी टिकट के उम्मीदवारों के इजलासों के दौरान मियां नवाज शरीफ ने एक बार फिर मुज़ाहमती बयानियां अपनाना शुरू कर दिया। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि क्या वजह है मियां साहब फिर से एहतसाब और मुज़ाहमती सियासत की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या मियां साहब लाडले का टैग उतारना चाहते हैं और नून को पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की आखिर क्या ज़रूरत पेश आ गई, क्योंकि कल तक तो आपके तमाम रहनुमा ये कह रहे थे कि हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं और हम किसी के साथ इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, आपकी इस बात का जवाब जो है वो मैं पंजाब का एक मुहावरा है हमारा पंजाबियों का, उससे शुरू करता हूँ, और वो ये है कि जिसने 99 बैल रखे हो ना 99, वो भी एक बैल वाले के पास चला जाता है मेहनत करने के लिए और उसे कहता है कि यार अगर तू एक बैल मुझे दे दे तो मेरे 100 हो जाएंगे। अच्छा, तो ये बात कहना कि आप किसी के पास अलायंस के लिए क्यों जाते हैं, आपकी पोजीशन मजबूत है, उसके बाद लेकिन कल तक आपको लग रहा था कि 100 बैल हम खुद ही पूरे कर लेंगे। इलेक्शन समझ रहे हैं? नहीं, खुद पूरे करने के लिए एक मांगना पड़ता है ना किसी से। 99 भी हो ना तो एक मांगना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई बहुत बड़े कोई सुपरमैन है, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से इस वक्त मुल्क में जो सियासी सूरत हाल चल रही है, लोगों को पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त मकबूल तरीन जमात है। दूसरे जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मैं कल भी कुछ बातें सुन रहा था, और जो दूसरे लोग जो कारकर्दगी के हवाले से बिल्कुल पैदल हैं, जिनके पल्ले कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो अवाम के पास जाके बता सकें कि पिछले 4 इलेक्शंस में या 15 साल में सिंध में हम हुकूमत कर रहे हैं तो सिंध का हमने हुलिया बदल दिया है, तो आइंदा इलेक्शन के बाद हम पाकिस्तान का हुलिया बदलेंगे, ऐसी कोई चीज़ तो उनके पल्ले है नहीं।
تو وہ تمام تر جو سہارا اس وقت اگلے الیکشن کے لیے لے رہے ہیں وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ، جملے بازی، بیان بازی، جس میں وہ کافی اب مہارت حاصل کر چکے ہیں جملے کسنے میں، وہ یہی کر رہے ہیں. لیکن ہم سیاسی وفاداری کا ثبوت دے کے کسی کی بات کا جواب نہیں دے رہے. باقی جو دوسرے الزامات لگ رہے ہیں اس میں بھی بات میں کروں. مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ مہنگائی لیگ سے تشبیہ دے رہے ہیں اور مہنگائی کا ذمہ دار بھی 16 مہینوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کو قرار دیتے ہیں، اور بار بار وہ جو نیریٹو بیان کر رہے ہیں وہ یہی ہے، مہنگائی کا، عوامی مسائل کا، عوامی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ تھی الائنس پہ مشتمل تھی، ایک اتحادی حکومت تھی، اور اس میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی جب ہمارے ساتھ حکومت میں موجود تھی اس وقت ملک میں مہنگائی نہیں تھی. 16 ماہ کی حکومت میں تمام ہمارے اتحادی بہترین وزارتیں انہوں نے لیے رکھیں. یہ اپنے پیٹی ایشوز پہ بھی انہوں نے بڑے بڑے بتنگڑ بنائے اور ہم نے بڑی خندہ پیشانی سے انہیں اپنے ساتھ چلایا. آئندہ بھی ایسا کوئی موقع ملا الائنس کا تو پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی لیڈرشپ جو ہے یہ ایک بڑا کھلا ذہن رکھنے والی، بڑا وسیع القلبی کا مظاہرہ کرنے والے لوگ ہیں، ہم لے کے چلیں گے. لیکن آپ جب حکومت میں ساتھ ہوں تو اس وقت سب میٹھا میٹھا ہے، حکومت میں ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ کو ہر چیز کڑوی کڑوی لگ رہی ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتا، مناسب بات نہیں ہے. اگر انہیں لگ رہا ہے کہ ہماری کسی پالیسی سے ملک میں مہنگائی آئی ہے یا وہ پالیسی ٹھیک نہیں تھی تو اس وقت انہیں اس کولیشن گورنمنٹ کے دوران یہ بات کرنی چاہیے تھی. حکومت ختم کرنے کے بعد تو میرا خیال ہے کوئی تک نہیں بنتی کس طرح کے الزامات لگائے جائیں. اوکے، اور یہ جو استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ یا کاف لیگ کے ساتھ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کا معاملہ ہے، آپ نے مثال تو دے دی، لیکن یہ آپ لوگوں کی طرف سے پہل کی گئی تھی، یہ خواہش پی ایم ایل این کی تھی یا ان جماعتوں کی خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ آنا ہے؟ دیکھیے سعدیہ، ملک کے جو اس وقت حالات ہیں نا، کوئی سنگل پارٹی میں نہیں سمجھتا کہ یہ کلیم کرے گی کہ میں تنہا اس ملک کو صحیح ڈگر پہ ڈال سکتی ہوں اور ملک جو ہے وہ ایک بہترین معاشی قوت بنے گا، ترقی کرتا ہوا ملک نظر آئے گا، جیسے میاں نواز شریف صاحب کا جو 2013 سے 17 یا 18 تک کا دور تھا. اس پوزیشن پہ ملک کو لے کے جانے کے لیے اگر ہمارے لائک مائنڈڈ لوگ ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، آنا چاہتے ہیں، الیکشن سے پہلے آنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم، الیکشن کے بعد آنا چاہتے ہیں تب بھی موسٹ ویلکم. لیکن دونوں صورت میں الائنس ہوتے ہیں. ایک الیکشن سے پہلے ہوگا جسے آپ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہہ رہے ہیں، اور ایک الیکشن کے بعد ہوگا. اس کے بعد کی صورتحال ہم دیکھیں گے کہ کیا بنتی ہے. ٹھیک ہے، ہماری کوشش یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، پاکستان کی عوام سے امید ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک سنگل لارجسٹ پارٹی ہیونگ سمپل میجورٹی ان دا پارلیمنٹ اس طرح آئے گی. اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو ہم اپنے ساتھ سیاسی جماعتوں کو ملائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں اس پہ بات اس لیے کر رہی ہوں، آپ نے ٹھیک ہے وہ 99 اور 1 والی مثال دے رہے ہیں آپ، لیکن یہ اس لیے کیونکہ آپ کے رانا ثناء اللہ صاحب کل تک کی بات بار بار کرتے تھے کہ ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ امیدوار ہیں، اتنے امیدوار ہیں کہ ہمیں ٹکٹیں دینے میں مسئلہ ہو رہا ہے، اور یکا یک کیا ہوا کہ اس طرف آپ کو جانا پڑ گیا. لیکن یہاں پہ ایک جو نیریٹو بن رہا ہے یا تاثر بن رہا ہے وہ یہ کہ شاید پی ایم ایل این جو کہی تھی نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد جس لیول کی عوامی پذیرائی مل پائے گی وہ نہیں جماعت کو مل پائی، وہ آپ کو شاید رسپانس نہیں مل پایا عوام کی طرف سے اور اس لیے آپ کو ایسے فیصلے کرنا پڑ رہے ہیں. دیکھیے جہاں تک آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کا حوالہ دیا ہے، ہمارے اس وقت وہ واحد پارٹی ہے جس نے اپنی منشور کمیٹی بنائی. ہم اپنا باقاعدہ مینیفیسٹو بنا رہے ہیں، بہت جلد وہ عوام کے سامنے ہوگا. پاکستان کے ہر ایشو کو ہم ٹائم وائز ایڈریس کریں گے انشاءاللہ، ٹائم لائن کے ساتھ اس کا سلوشن دیں گے، اپنا پورا مائنڈ دیں گے کہ ہم کس طرح آگے اس ملک کو انشاءاللہ ٹھیک کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو پارلیمنٹری بورڈز ہیں سب سے پہلے انٹرویوز انہوں نے شروع کیے. میں خود الحمدللہ اس بورڈ کا ممبر ہوں. ان کی لائیو کوریج ہوتی ہے، پورا پاکستان اسے دیکھ رہا ہے، اور آپ کو وہ امیدوار سارے نظر آ رہے ہیں اسکرین پہ جس کا ذکر رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہ ایک ایک سیٹ کے اوپر کئی امیدوار ہیں جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے خواہش مند ہیں. یہ بات اپنی جگہ پہ بالکل ایک حقیقت ہے. لیکن یہ جو الائنسز اور یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بار بار آپ بات پوچھ رہی ہیں، دیکھیں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی ایسی سیٹ پاکستان کے کسی بھی صوبے میں ہو سکتی ہے جہاں ہمیں نظر آ رہا ہو کہ ہم وننگ پوزیشن میں نہیں ہیں. دیکھیں یہ اب یہ بھی دیکھیں کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ بڑی حقائق کو مد نظر رکھ کے آگے چل رہی ہے. وی آر موونگ اکارڈنگ ٹو دا گراؤنڈ ریالٹیز. اگر کسی جگہ ہمیں لگے گا کہ ہم کسی جماعت کی سپورٹ کرتے ہیں وہ وہاں پہ جیت جائے گی، ہمارا حمایت یافتہ امیدوار ہوگا، اور ان کی سپورٹ کسی اور ایریا میں اگر ہمیں ملے گی اور ہمارا وہاں پہ ہم زیادہ سیٹیں لے سکتے ہیں، تو یہ تو ایک پولیٹیکل ٹیکٹکس ہیں، اس میں تو کوئی بات بھی نہ یہ کوئی خلاف ضابطہ ہے، نہ یہ
بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. میں تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں تو آپ ہی لوگوں کے ماضی کے بیانات یاد کروا رہی تھی. بالکل ٹھیک ہے، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں آپ لوگوں کے بیانات اس کے بالکل برعکس تھے، اس کے بالکل اپوزٹ تھے، اس لیے اس پہ بات ہو رہی ہے. یہ بتائیے، ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کسی کو عمران خان کی طرح کہا، کسی کو منہ نہیں لگائیں گے، کسی کو ہاتھ نہیں ملائیں گے، کسی کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، اس طرح کے بیان ہم نے کبھی نہیں دیے. سادہ اکثریت کی بات اگر ہم نے کی ہے تو ہم آج بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ زیادہ اکثریت جو ہے مزید کمفرٹیبل میجورٹی میں تبدیل ہو سکتی ہے ہماری دوسری پارٹیوں کے ساتھ بات چیت کر کے یا کسی کو ساتھ ملا کے، تو کوئی بری بات نہیں ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہوئی مینار پاکستان پہ جو جلسہ تھا، تو اس میں ایک بہت کلیئر کٹ موقف انہوں نے اپنایا، اور وہ تھا مفاہمت کا. بدلہ لینے کی کوئی خواہش نہیں ہے، ماضی کی بات نہیں کروں گا، آگے دیکھوں گا، پاکستان کو جو مسائل درپیش ہیں اس سے پاکستان کو نکالوں گا. ایک دم ایسا آخر کیا ہوا، ایک دم آخر ایسا کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب کو شاید مفاہمت سے مزاحمت والا بیانیہ بھی کہیں تھوڑا تھوڑا اپنانا پڑ رہا ہے. جو لاڈلے کا تاثر بنا ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ریسنٹ بیانات آئے ہیں، جو کل انہوں نے کہا ہے، وہ کارگل والا ذکر کیا ہے، 93 اور 99 میں نکالنے والی بات کی ہے. احتساب کی دوبارہ سے انہوں نے بات شروع کر دی ہے، کیونکہ 21 اکتوبر کو تو وہ معافی کی بات کر رہے تھے، درگزر کرنے کی بات کر رہے تھے. میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ یہ سوال کریں گی. پہلے تو جو آپ نے لاڈلے والی بات کی ہے نا، میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں اور اس کے بعد احتساب کے بیانیہ کی طرف آتے ہیں. دیکھیں، آپ بھی ماشاءاللہ وہ ہو گئی، کیا کہتے ہیں کہ ایک عمر گزری ہے اس دشت کی سیاحی میں. آپ کو بھی بڑا عرصہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ جرنلزم میں. یو آر اے ویری سینئر اینکر پرسن اینڈ یو ہیو اے گڈ نالج آف دا ہسٹری ایز ویل. مجھے یہ بتائیں کہ کیا 2002 کے الیکشن میں پاکستان میں یہ تاثر موجود نہیں تھا کہ کاف لیگ کی حکومت بنے گی؟ 2008 میں جب پہلی دفعہ میں نے بنا تو اس وقت یہ تاثر موجود تھا، یہ پرسیپشن موجود تھا پاکستان میں کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنائے گی. 2013 میں یہ پرسیپشن بڑا واضح تھا کہ میاں نواز شریف صاحب گورنمنٹ بنائیں گے اگلی. 2018 میں یہ پرسیپشن تاثر موجود تھا بڑے واضح انداز سے کہ عمران خان اپنی گورنمنٹ بنائیں گے. یہ بات میں ٹھیک کر رہا ہوں 4 الیکشن؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ایک ویو چل پڑتی ہے انتخابی مہم سے. میں یہ آپ کی انڈوزمنٹ چاہ رہا تھا نا، بالکل ایسا ہی تھا. آج اگر 5واں الیکشن ہونے جا رہا ہے 2024 میں اور دوبارہ یہ پرسیپشن موجود ہے کہ مسلم لیگ نون جیت رہی ہے اور میاں نواز شریف صاحب بطور پرائم منسٹر آ رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات ہے پاکستان میں جو آپ کو نئے لفظ جو ہے میڈیا ایجاد کر رہا ہے، جو کبھی جناب اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی ہے تو کبھی لاڈلا ہے، تو بڑے پرانے الفاظ ہو گئے. یہ وہی تسلسل ہے جو 4 الیکشنز میں ایک پرسیپشن موجود تھی اور وہ دوبارہ اگر ریپیٹ ہو رہی ہے. یہ ایک فضا ہوتی ہے کہ کون سی پارٹی اس وقت موسٹ فیوریٹ پارٹی ہے عوام کی اور کون سی پارٹی اگلی گورنمنٹ جو ہے وہ بنا رہی ہے. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے احتساب کی بات کی، دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ احتساب یہ کوئی ایک وقت کی چیز نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں اس کی مثال بڑی سادہ سی دیتا ہوتا ہوں کہ اگر میں نے ٹریفک لائٹ کا وہ توڑی ہے نا، سگنل توڑا ہے، تو مجھے اتنی سزا ملنی چاہیے جو سگنل توڑنے کی ہوتی ہے. ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. اگر کوئی پاکستان میں کوئی بھی غیر قانونی کام کرے گا، لا موجود ہے، احتساب کا قانون بھی موجود ہے، لا ول ٹیک اٹس اون کورس. ہم کوئی گورنمنٹ بنانے کے بعد چھریاں کانٹے لے کے کسی کا سر قلم کرنے کے لیے بالکل نہ نکلیں گے، نہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سیاسی انتقام کا نشانہ بھی لوگوں کو نہیں بنایا جائے گا. بالکل صحیح ہے، لیکن ایک چیز وضاحت، 400 ہیروئن کے مقدمات بنائے ہیں. اوکے، لیکن ایک چیز اگر واضح ہو جائے کہ آپ لوگ واقعی جنہوں نے غلط کیا ہے، جو آپ کا بلیف ہے، ان کا احتساب چاہتے ہیں نہیں چاہتے، یا وہ جس طریقے سے میں نے پہلے 21 اکتوبر والی تقریر کا حوالہ دیا ہے کہ اس میں تو بالکل وہ آگے بڑھنے کی بات کر رہے تھے، اس میں وہ بدلہ نہ رکھنے کی خواہش کی بات کر رہے تھے. تو احتساب کریں گے حکومت میں آ کے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک فیکٹری جو ہے نا اس کی ایک مین پروڈکٹ ہوتی ہے جس کے نام سے وہ فیکٹری مشہور ہوتی ہے. ہمارا اس وقت جو مین پروڈکٹ ہے وہ ہے پاکستان کو آگے لے کے چلنا اور پاکستان کو ان مسائل سے نکالنا اور پاکستان کو ایک معاشی طاقت بنانا. یہ ہمارا مین پروڈکٹ ہے. اس کے بائی پروڈکٹ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. احتساب ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. جو احتساب کی چکی میں آئے گا غلط کام کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوتی رہے گی. یہ بڑا واضح موقف ہے ہمارا. ہم ملک کو بنانے کی بات کر رہے ہیں، ہم گڑھے مردے اکھاڑنے کی بات نہیں کر رہے. میرا خیال ہے کہ اٹس ویری کلیئر. اچھا، 93 اور 99 کا جو انہوں نے حوالہ دے دیا، کارگل جنگ کا حوالہ دے دیا. نہیں، حوالہ جات تو ماضی کے ہوتے ہیں نا جی. میں آپ کو کہوں کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو پھانسی دی گئی کیا وہ ٹھیک تھی؟ بالکل غلط تھی. سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. میں برملا کہہ رہا ہوں کہ بالکل غلط تھی. آج ایون سپریم کورٹ کا کوئی جج اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا. اس کا ریویو آصف علی زرداری صاحب نے سپریم کورٹ میں
ڈالا ہوا ہے کہ اس مقدمے کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اس کو غلط قرار دینا پڑے گا. تو یہ سارے پاکستان کی ماضی کے حصے ہیں, لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت ہم نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں ڈاکٹر کی پرائیورٹیز کیا زبان میں ہیں؟ کہوں بالکل. تو جو میجر جو ڈیزیز ہوتی ہے نا اس کو سب سے پہلے ٹریٹ کرتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر باڈی میں کوئی کینسر ہے تو کینسر کا علاج پہلے ہوگا, سر درد کا علاج بعد میں ہوگا. آپ سمجھ آئیے آپ کو؟ بالکل ٹھیک ہے. چلے, آج ڈاکٹر صاحب نے کافی مثالیں دے کے ہمیں بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں. we'll take a break here. Stay tuned. ویلکم بیک. غزہ میں آج بھی اسرائیلی جنگی جرائم جاری ہیں. 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی بمباری سے اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 18,000 سے زائد ہو چکی ہے, جبکہ ہزاروں لاپتہ افراد کے لیے بھی یہی گمان کیا جا رہا ہے کہ وہ ملبے تلے دب کر شہید ہو چکے ہیں. صہیونی ریاست کے وحشیانہ حملوں میں شہید اور زخمی ہونے والوں میں نصف سے زائد صرف بچے اور خواتین ہیں. گزشتہ 2 ماہ سے جاری اسرائیل کے ہاتھوں جینوسائیڈ اور ایتنک کلینزنگ کے عمل پر آج کی ماڈرن دنیا خاموش نظر آتی ہے. اسرائیل کے جنگی جرائم میں امریکہ اور وائٹ ہاؤس کا کردار سب سے خوفناک ہے. امریکہ نہ صرف معصوم فلسطینی عوام کی نسل کشی کے لیے صہیونی ریاست کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے, بلکہ عالمی فورم پر قانونی تحفظ بھی فراہم کر رہا ہے. گزشتہ روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کے قرارداد کو امریکہ نے ایک بار پھر ویٹو کر دیا. متحدہ عرب امارات کی جانب سے قرارداد کے حق میں سلامتی کونسل کے 15 میں سے 13 اراکین نے ووٹ دیا, جبکہ برطانیہ نے ووٹ نہیں دیا. قومی سلامتی میں امریکی ویٹو کو پوری دنیا میں تشویش کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. امریکی ویٹو کی خبر آتے ہی عالمی سربراہان اور انسانی حقوق کے اداروں کی طرف سے رد عمل کا آغاز ہوا. فلسطینی صدر محمود عباس نے امریکی ویٹو پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ فلسطینیوں کے قتل عام کا حامی نکلا. ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے اپنے بیان میں کہا کہ سلامتی کونسل میں اصلاحات ضروری ہیں, جبکہ قرارداد ویٹو کرنے پر دفتر خارجہ پاکستان کی طرف سے بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطینیوں کی اجتماعی سزا قبول نہیں, فوری اور غیر مشروط سیز فائر کیا جائے. سیکریٹری جنرل ایمنسٹی انٹرنیشنل ایگنس کیلامارڈ نے کہا کہ امریکی ویٹو اخلاقی طور پر ناقابل دفاع ہے. مظالم کے جرائم کو روکنے کے لیے امریکی فرض سے غفلت نمایاں اور عالمی قیادت کا مکمل فقدان ہے. ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے کہا کہ اس قرارداد کو ویٹو کرنے سے امریکہ انسانیت کے خلاف اپنا ووٹ دینے میں تنہا کھڑا ہے. قومی سلامتی کونسل میں امریکی ویٹو ابھی خبروں کی زینت ہی بنا تھا کہ اسرائیل کی حمایت میں امریکہ نے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے ہنگامی طور پر ٹینکس کے گولے دینے کی منظوری دی. وائٹ ہاؤس کی طرف سے کانگریس کی منظوری کا بھی انتظار نہ کرتے ہوئے 14,000 شیلز کی منظوری دے دی گئی. جنگ بندی کی قرارداد کے بعد اسلحے کی فراہمی پر امریکی دفتر خارجہ نے موقف اختیار کیا کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فوری ضرورت ہے. ہتھیاروں کی فروخت کو کانگریس کی منظوری سے بھی استثناء دی گئی, جس پر ہیومن رائٹس واچ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ جنگی جرائم میں ساتھی ہے. دوسری جانب اسرائیلی افواج کے گزشتہ 24 گھنٹوں میں جاری مظالم کی بات کی جائے تو اس وقت غزہ میں ہسپتالوں پر اسرائیل کے حملے جاری ہیں. جبالہ میں العودہ ہسپتال گزشتہ 3 دن سے ٹینکوں کے گھیرے میں ہے اور 2 طبی ملازمین کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا ہے, جبکہ العمل ہسپتال اور ہلال احمر ہیڈ کوارٹرز کے قریب شدید بمباری جاری ہے. ویسٹ بینک میں گزشتہ رات بھر سے اسرائیلی افواج کے چھاپوں کا سلسلہ جاری رہا. اسرائیلی حملوں میں مزید 133 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. آج کی تاریخ میں امریکہ کو سب سے زیادہ امریکہ کے اندر سے بننے والے بیانیے سے خطرہ ہے. امریکہ کے اندر موجود نوجوان نسل اور تجزیہ کار اسرائیل اور اپنی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. 2 روز قبل نیو یارک ٹائمز مشرق وسطیٰ کے بیورو چیف کرس ہیجز نے غزہ کی صورتحال پر منعقد کیے گئے سیمینار سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں دنیا بھر کے لوگوں سے غزہ میں اسرائیل کے مظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا مطالبہ کرتا ہوں. جو کچھ غزہ میں دیکھ رہے ہیں وہ فلسطین کی تاریخ میں بدترین ہے. غزہ میں ہونے والی نسل کشی کو ریکارڈ نہیں بلکہ رپورٹ کریں. پروگرام کے اس حصے میں ہم سوال اٹھائیں گے کہ اسرائیل کے جنگی جرائم کو کیسے روکا جا سکتا ہے. کیا امریکی ویٹو کے ساتھ اقوام متحدہ بے بس اور اپنی حیثیت کھو چکا ہے؟ مغربی دنیا کے حکمران اور عرب ممالک کی جانب سے مجرموشی کیسے توڑی جا سکتی ہے؟ اسرائیل کی اینڈ گیم کیا ہوگی؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق سیکریٹری خارجہ اور سابق سفیر برائے امریکہ اعزاز احمد چودھری صاحب. تھینک یو امبیسڈر فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ امریکہ آخر کب تک اسرائیل کے ان جنگی جرائم کو سپورٹ کرتا رہے گا, ان کا دفاع کرتا رہے گا؟ بلکہ دفاع تو شاید ایک چھوٹی بات ہے. اگر یہ کہا جائے
کہ وہ برابر کا شریک ہے ان وار کرائمز میں، تو کیا یہ غلط ہوگا؟ نہیں، غلط نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس اس وقت ایک واحد جو حمایت ہے، جو بالکل ان کوالیفائڈ حمایت ہے، وہ امریکہ کی ہے. برطانیہ بھی ساتھ دے رہا ہے، کچھ یورپی ممالک بھی دے رہے ہیں، لیکن جس انداز سے امریکہ نے اس وقت اسرائیل کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور اس ظلم میں وہ برابر کا شریک ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اب اسرائیل اور امریکہ میں کوئی خاص فرق رہ گیا ہے جہاں تک اس ظلم کا تعلق ہے. اور یہ امریکہ کی تاریخ بھی ایسی رہی ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو ویتنام کے اوپر 4 حکومتیں امریکہ کی تبدیل ہوئی، لیکن وہ بمباریاں کرتے رہے. تو اس وجہ سے یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ کام نہیں وہ روکیں گے اس سے. اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ اس طرح چلا، اور صورتحال اتنی خوفناک ہو چکی ہے کہ یہ لوگوں کے پاس نہ کہیں جانے کی جگہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی کھانے پینے کا انتظام ہے، اوپر سے بم برس رہے ہیں. تو میں نے کہا ایسا منظر تو دنیا نے شاید کم ہی دیکھا ہو. ابھی میرا خیال 2 دن پہلے میں ایک امریکی صحافی تھے، کرس ہیج تھا شاید ان کا نام، وہ بوسنیا میں بڑے مشکل حالات میں کوریج کرتے رہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ وہاں بھی صورتحال بڑی گمبھیر تھی، لیکن یہ صورتحال جو انہوں نے غزہ میں دیکھی ہے، وہ صورتحال بوسنیا اس کے سامنے اشیر بھی نہیں. تو اتنا تو انسانیت نے کبھی اپنے اوپر اس کا وحشیانہ ظلم نہیں ہوتے دیکھا، کیونکہ یہ بالکل اٹس ناٹ بٹوین 2 پارٹیز. وہ ایک تو بالکل نہتے پھنسے ہوئے ہیں اس میں، اور اوپر سے آپ ان کے اوپر بم برسا رہے ہیں. بڑا افسوس ہو رہا ہے جی، بڑی ہی دکھ کی بات ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ برابر کا شریک ہے، اور یہ صرف باہر کی دنیا نہیں کہہ رہی، ان کے اپنے جو تجزیہ کار ہیں، جو عالمی امور کے ماہرین ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں. پروفیسر جیفری سیکس نے جس طرح پچھلے دنوں کہا کہ جو بامز اسرائیل بلڈنگز پر گرا رہا ہے، لوگوں پر گرا رہا ہے، وہ یو ایس ان کو شپ کر رہا ہے، یو ایس ان کو فراہم کر رہا ہے، ریئل ٹائم میں ہم اسلحہ فراہم کر رہے ہیں، اس میسکر میں ان کے ساتھ شامل ہیں. تو جب ان کے اپنے ملک کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، ان کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، تو امریکی حکمرانوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھیں، یہ پھر میں ویتنام کا کہوں گا، اس وقت بھی یہی ہوتا تھا، لیکن الٹیمیٹلی امریکہ کے عوام کی تاریخ ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اور مجھے جو اگر کوئی ایک امید نظر آ رہی ہے، وہ عالمی رائے عامہ بلکہ امریکہ اور یورپ کے اندر سے جو اٹھتی ہوئی آواز ہے، اس کے نتیجے میں ان کی حکومتیں مجبور ہو جائیں گی کہ اسرائیل کے ظلم کا ہاتھ روکیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہے کہ مکمل طور پر اثر نہیں ہوگا، بلکہ لوگ تو اب یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے صدارتی انتخاب پر بھی اس کا اثر پڑے گا، بائیڈن اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے اوپر. تو بالکل یہ نہیں ہے کہ جی وہاں پہ اثر نہیں ہوگا، لیکن ان چیزوں میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے. جی اب یہ جو کل جس طریقے سے ویٹو ہوا ہے، اس میں ہم نے برطانیہ کی آپ نے شروع میں بات کی تھی، برطانیہ کے کردار کی اگر بات کریں، کیونکہ سارے کا سارا یہ جو ایشو ہے کریٹ تو انہوں نے ہی کیا ہے. ہم نے پہلی جنگ عظیم کے بعد جس طریقے سے یورپ سے دیگر ممالک سے لا کے لوگوں کو بسایا گیا وہاں پہ یہودیوں کو، ان کا کردار ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں. دیکھیں، یہ تو جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی اور یہاں کے علاقے کا مینڈیٹ برطانیہ کو مل گیا، تو اس وقت ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے بیلفور، ان کے نام سے یہ اعلان ہوا کہ یہاں پہ اب جو یورپ کے یہودی ہیں ان کو لا کر آباد کیا جائے گا. اور اس کے بعد سے وہ جیسے جیسے آتے گئے، ان کے ساتھ بڑے ملیٹنٹس بھی آتے تھے جنہوں نے فلسطینیوں کے خلاف ایک باقاعدہ جنگ شروع کر دی. اور 1947 میں تو باقاعدہ وہ ایک نکبہ جسے کہتے ہیں وہ ہو گیا 1947 سے 48 میں، اور 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا گیا. ساتھ ہی ساتھ برطانیہ اقوام متحدہ میں لے گیا، اور وہاں انہوں نے کہا اچھا جی 2 ریاستیں ہوں گی. لیکن وہ 2 ریاستوں کو کبھی بھی، حالانکہ برطانیہ اور امریکہ دونوں اس پہ شامل تھے اس فیصلے میں، اسرائیل نے اس کو کبھی قبول نہیں کیا. اور نہ ہی برطانیہ اور امریکہ نے اسرائیل پہ یہ دباؤ ڈالا ہے اس طرح کا کہ آپ اس کو قبول کریں ان ریاستوں کو، بلکہ الٹا 1967 کی جنگ، 1973 کی جنگ کے بعد اسرائیل نے فلسطینی ریاست کو تو بالکل ایک غزہ کی پٹی، اور ویسٹ بینک بھی کیا، ویسٹ بینک جو غرب اردن یعنی دریائے اردن کا غربی علاقہ ہے، اس کے اندر بھی وہ اپنی سیٹلمنٹس بنائی جا رہے ہیں اور ان کو آباد کیے جا رہے ہیں. تو یہ برطانیہ کا باقاعدہ اس میں بہت بڑا کردار ہے. اسرائیل کی اس وقت اینڈ گیم کیا نظر آتی ہے؟ اسرائیل ایک گریٹر اسرائیل چاہتا ہے. یہ تھوڑا بہت جو وہاں پہ رہتا ہے یہ مکمل طور پہ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں.
ان کی امید اس بات کی ہے کہ اگر مصر اپنا بارڈر کھول دے، جس کے لیے امریکہ اور مصر پہ دباؤ ڈال رہا ہے، اور دوسری طرف جارڈن ڈال دے، جارڈن میں آلریڈی آدھی سے زیادہ آبادی فلسطینیوں کی ہیں، تو یہ بھی اگر ادھر چلے جائے تو اسرائیل کا جو ایک خواب ہے ان کے جو ملیٹنٹس کا کہ یہ پورا ایک گریٹر اسرائیل بن جائے اور جس میں کوئی فلسطینی کوئی عرب نہ رہے، میرے خیال میں یہ اس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، اور یہ ان کے لیے ایک بدترین ان کا یہ خواب ہوگا، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو ہولناک انجام ان کا اپنا ہوگا وہ شاید اس سے کچھ انٹیلیجنس رپورٹس جو ہیں وہ بھی یہی سجیسٹ کر رہی ہیں کہ جی مصر اور اردن کی طرف لوگوں کو دھکیل دیا جائے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ کچھ یورپی ممالک ایک فنڈ قائم کر رہے ہیں جہاں پہ جس سے اردن کو یا مصر کو برائب کیا جا سکے. تو یہ ممالک کس طریقے سے، ان کا کردار کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے عربوں کی میں پوزیشن سمجھ سکتا ہوں، انہوں نے جنگیں لڑی ہیں ان کے لیے، انہوں نے سارے کام کیے ہیں، لیکن وہ فائنلی اس نتیجے پہ پہنچے کہ اب ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، اب ہم امن کے راستے پر چلیں. اور یہ چل بھی پڑے. ابراہم اکارڈ کے بعد سے بہت سارے ملک اس طرف سوچنے لگے، سعودی عرب بھی سوچنے لگ گیا، لیکن سعودی عرب کے ذہن میں یہ تھا کہ فلسطینیوں کی اسٹیٹ کے لیے کوئی رائٹس لیے جائیں. تو غزہ میں میرے خیال میں حماس کو یہ احساس ہوا کہ شاید اگر یہ عرب اسرائیلی نارملائزیشن کا سلسلہ چل پڑا تو پھر ہم تو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے. تو انہوں نے پھر یہ سمجھا کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم ایک بار پھر یہ کریں. اور دیکھیں یہ ایکٹ آف ریزسٹنس ہے، بین الاقوامی قوانین تو ان کی حمایت کرتے ہیں کیونکہ ایک آکوپائڈ ٹیریٹری ہے اور جو لوگ اس کے اندر رہتے ہیں، جس طرح اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ یہ ایکٹ آف ریزسٹنس ہے، یہ کوئی ویکیوم میں تو نہیں ہوا، کیونکہ ان کے اوپر اتنا اگر کوئی ظلم کریں گے تو وہ بھی اپنی آواز اٹھائیں گے. تو چنانچہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عربوں کے پاس کوئی بہت زیادہ چوائس نہیں ہے، وہ جنگ تو نہیں چاہتے ہیں اور دباؤ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ خاص نہیں ڈال سکے، بلکہ جو چیزیں وہ کر سکتے تھے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے یا ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے یا کوئی اور اس قسم کے راستے میں وہ بھی نہیں لے سکے. اس کا مجھے ذرا تھوڑا افسوس ہے. اچھا امریکہ کی ابھی جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے امبیسڈر صاحب کہ ہم نے دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہٹلر نے وہاں پر تباہی کی، اس کے بعد امریکہ وہ واحد ملک تھا جس نے اس ضرورت پر زور دیا کہ اس وقت انٹرنیشنل وار کرائمز کے حوالے سے کوئی لاز ہونے چاہیے. جنیوا کا کنونشن کا فریم ورک جو ہے وہ اس کی طرف بات کی گئی. یہ سارے لاز بنانے والا اس وقت ملک، اس کو اب یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں. ویٹو کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جی جہاں پر سیز فائر کی بات کی جاتی ہے اس کو ویٹو کر دیا جاتا ہے. سو یہ جو دوغلا پن ہے یہ کیوں ہے یہاں پر؟ جی میرے خیال میں امریکہ کے اندر بھی کئی ڈائنامک ہے، یہ کوئی مونولیت تو نہیں ہے. ایک تو وہاں پہ یہودی لابی بڑی ہی مضبوط ہے، انہوں نے فائنینس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، میڈیا پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ کانگریس پر بھی حاوی ہیں. تو ایک بہت بڑی وجہ امریکہ کے فیصلوں کی وہ شکنجہ ہے، جو یہودی شکنجہ جو جس میں وہ آئے ہوئے ہیں. دوسرا وہاں پہ ایک ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے جی، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اسلحے دنیا میں کانفلکٹ رہے، ہمارا اسلحہ جو ہے وہ بکتا رہے. تو میرا خیال میں جہاں امریکہ اتنے بڑی بات کر رہے، دیکھیں جو ان کے فاؤنڈنگ فادرز تھے تھامس جیفرسن اور جارج واشنگٹن، انہوں نے کیا بڑی یعنی اچھی باتیں کہی تھیں کہ تمام انسان برابر ہیں، لیکن امریکہ بدقسمتی سے ان کے اوپر کوئی عمل نہیں کر رہا. اپنے بنائے ہوئے، جس طرح آپ نے کہا اپنے بنائے ہوئے جو ادارے تھے اقوام متحدہ وغیرہ، وہ ان کی ہدایت پر عمل نہیں کر رہا. تو یہ امریکہ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ کیوں اتنے بے بس ہیں یہودی لابی کے سامنے اور اسرائیل کے سامنے. ان کے عوام کو میرے خیال میں امریکہ کی حکومتوں کی کچھ گرفت کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور امبیسڈر صاحب بہت سارے اوکیزنز پہ ہم یہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جب عالمی اداروں کی ہم بات کرتے ہیں اور خاص طور سے اقوام متحدہ بالکل بے بس نظر آتے ہیں. ان اداروں کا، عالمی اداروں کا، چاہے وہ OIC ہے، اقوام متحدہ ہے، ان کا کیا کردار ہے؟ ان کی بے بسی جو ہے وہ تو عیاں ہے. ہاں دیکھیں ایک حد تک تو یہ بات ہمیں تسلیم کر لینی چاہیے کہ یہ جو ادارے ہیں یہ ایک فورم ہے جہاں پہ تمام ممالک اکٹھے ہو کے بات چیت کرتے، اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں نا ان کی اپنی کوئی اقوام متحدہ کوئی دنیا کی ایک گورنمنٹ تو نہیں ہے نا. تو اس وجہ سے اسے ہاں البتہ یہ ہے کہ میں سیکرٹری جنرل کو بہت کریڈٹ دوں گا. انہوں نے پہلی بار آرٹیکل 99 کو انووک کر کے انہوں نے زبردستی ایک اس کا اجلاس کروایا اور کہا کہ ہیومینیٹیرین سیز فائر کیا جائے. اور امریکہ کو دیکھیں پوری دنیا ایک طرف تھی
وہ امریکہ اس میں تنہا کھڑا تھا اور برطانیہ نے ایبسٹین کیا تھا. اسی طرح اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی 120 ملکوں نے یہ آواز اٹھائی تھی, اور آج اگر ووٹ ہو جائے تو شاید اس کی تعداد اور بھی زیادہ ہو جائے. تو یہ بڑا ظلم ہے فلسطینیوں کے اوپر, اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ حماس کی اپنی پوری اسٹریٹجی کیا ہے. خالی یہی ہے کہ وہ ہاسٹیجز کو پکڑے ہوئے ہیں. اب ہم کچھ اور بھی اتنی بڑی بھیانک قسم کی باتیں سن رہے ہیں کہ وہ اسرائیل پلان کر رہا ہے کہ جو سمندر کا پانی ہے وہ چھوڑ دیا جائے. تو یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. بڑا ظلم ہے جی, اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جا سکے کم ہے. مسلمان دنیا میں اور عرب دنیا میں تو عوام کی سطح پر بھی جو غم و غصہ ہے وہ بہت کم ہے. مجھے یہ کہنا میں کوئی ملال نہیں کہ مغرب میں مجھے زیادہ عوام جو ہے نا سڑکوں پر نظر آئے ہیں. اسی سے ریلیٹڈ آخری سوال, ایک پاکستان کے کردار کی ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم بیانات تو دے سکتے ہیں, اس سے زیادہ بھی کیا پاکستان کچھ کر سکتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو اس وقت پوزیشن ہے اور خاص طور سے اکنامکلی کوئی زیادہ توقع کرنا حقیقت پسندانہ نہیں ہوگا. دیکھیں, پاکستان کی حکومت کی اس پالیسی سے پاکستان کے عوام بہت خوش ہے. وہ اس بات پہ کہ ہم نے ایک اصولی موقف اختیار کیا ہے, اور آج سے نہیں کیا, کئی سالوں سے جب سے یہ تنازع چل رہا ہے پاکستان نے کہا کہ فلسطینیوں کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے اس علاقوں پر جس پر ان کی آباء و اجداد صدیوں سے رہ رہے تھے وہاں پہ وہ ایک ریاست بنائے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے اقوام متحدہ میں سر ظفر اللہ خان اس وقت جب یہ ڈبیٹ ہو رہی تھی, اکتوبر 1947 کی بات کر رہا ہوں, سر ظفر اللہ خان نے اتنی پیشنیٹ 7 اکتوبر کو تقریر کی تھی کہ آج تک اس کی مثال دی جاتی ہے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ ایک آزاد فلسطینی ریاست جو ہے اسرائیل کی اگر آپ بنا رہے تو وہ بھی قائم ہونی چاہیے. تو پاکستان نے کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹا, آپ نے اسرائیل کو ریکگنائز بھی نہیں کیا. اب یہ دیکھیں, جب عرب بھی آگے چلے گئے ہم نے نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان شاباش کا مستحق ہے کہ پاکستان اپنے موقع پر ہمیشہ سے ڈٹا رہا ہے. پاکستان نے ہمیشہ کہا کہ آپ 2 ریاست بنا دیں, ہم آپ کے ہم اس کے ساتھ ہوں گے. Right, Ambassador Eazaz Chaudhry sir, thank you very much for joining us. We'll take a break here. Stay tuned. آج کے ایڈیٹوریل میں ہم کچھ اہم سوال اٹھائیں گے اور ان کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. سوال نمبر 1, غزہ میں نسل کشی کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ نیتن یاہو اس وقت تک غزہ میں موجود لوگوں کا قتل عام جاری رکھیں گے جب تک غزہ میں موجود فلسطینی مصر جانے کے لیے تیار نہ ہو جائیں. گزشتہ ہفتے لیک ہونے والی انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق اسرائیلی حکومت کا پلان بھی اب منظر عام پر آ چکا ہے, جس سے واضح ہو چکا ہے کہ نیتن یاہو اور کابینہ فلسطینی عوام کو مصر اور اردن میں دھکیلنا چاہتے ہیں. فلسطینی آبادی کو غزہ کی سرزمین سے نکالنے کے لیے اسرائیل اور اسرائیل کے مغربی حمایتیوں کے زیر غور ایک اور پلان بھی اس وقت موجود ہے, جس میں یورپی ممالک کی طرف سے کئی بلین ڈالرز کے فنڈ کے ساتھ مصر اور اردن کی حکومتوں کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ غزہ کے رہائشیوں کو مصر اور اردن میں بسایا جا سکے. CIA کے سابق انٹیلیجنس آفیسر فلپ جرالڈی نے ایک انٹرویو کے دوران یورپی اتحادیوں کی مدد سے پلان پر بات کرتے ہوئے کہا کہ مصری انٹیلیجنس رپورٹس نے اسرائیلی وزیر اعظم کے پلان کو کنفرم کیا ہے, جس کے تحت ساری آبادی کو غزہ سے نکال کر مصر اور اردن بھیجا جائے گا. سوال نمبر 2, ہزاروں معصوم لوگوں کے قتل عام اور کھلے عام ایتھنک کلینزنگ کے عمل کے باوجود برطانیہ, یورپ اور عرب ممالک سے اس طرح کا رد عمل نہیں آ رہا جس طرح توقع کی جا رہی تھی. امریکی آرمی کے کرنل ریٹائرڈ لارنس ولکرسن نے ایک انٹرویو کے دوران بات کرتے ہوئے کہا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ غزہ میں جاری قتل عام اندرونی طور پر قومی سلامتی کے ساتھ معاشی مفاد کا ایک معاملہ ہے, جس کے ساتھ بہت سارے لوگ اور ممالک جڑے ہوئے ہیں. آج اسرائیل یہ نہ کر رہا ہوتا تو ہمارے پالیسی میکرز اس کو کسی اور انداز میں انجام دے رہے ہوتے اور ہمیں کسی دہشت گردی کی جنگ کا سہارا لینا پڑتا, اور وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا جیسا کہ 9/11 کے واقعات کے بعد ہوا تھا. یہ حیران کن بات لگتی ہے, مگر میں نے ایسا بہت سارے لوگوں سے سنا ہے. یہاں پر آپ کے ریکارڈ کے لیے صرف اتنا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ غزہ کی سمندری حدود میں $500 بلین سے زائد کے انرجی ذخائر موجود ہیں, جس سے یورپ کئی سال تک مستفید ہو سکتا ہے. سوال نمبر 3, کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مکمل قتل عام یا ایتھنک کلینزنگ کے عمل کے بغیر نیتن یاہو کسی جگہ پر رکے گا اور جنگ میں فتح کا اعلان کرے گا؟ نیتن یاہو قتل عام اور مکمل ایتھنک کلینزنگ کے باوجود جنگ کا اختتام کر سکتا ہے.
اس کے لیے کسی زمین کے ٹکڑے کی تلاش کی جائے گی جسے آپ 2 ریاستی تقسیم کہیں یا کچھ اور کہیں، لیکن اسے فلسطینی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے ایک حل پر نیتن یاہو پہلے سے عمل درآمد کر رہا ہے، اور نیتن یاہو پہلے سے ہی مشرقی غزہ سے تمام آبادی کو مغربی غزہ کی طرف دھکیل چکا ہے۔ مشرقی غزہ میں مکمل تباہی ہو چکی ہے، نہ کوئی اسکول بچا، نہ ہسپتال اور نہ کوئی رہائشی علاقہ۔ مشرقی غزہ میں اب رہائش ممکن نہیں رہی۔ اس وقت اسرائیل اور مغربی غزہ کے درمیان ایک بفر زون بن چکا ہے جس میں اسرائیلی افواج موجود ہیں، اور بہت سارے امریکی تجزیہ کار اس کو ایک تجویز کے طور پر پیش کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 4، غزہ کی جنگ میں کیا کوئی اخلاقی جواز بچا ہے؟ غزہ میں امریکی اسلحہ اور امریکی قانونی تحفظ کے بعد اخلاقی جواز مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ گزشتہ روز امریکہ نے ایک بار پھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کر کے عالمی ادارے کو مکمل طور پر بے بس اور ناکارہ بنا دیا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، اس سے قبل گزشتہ 2 ماہ میں امریکہ کئی مرتبہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کو ویٹو کر چکا ہے۔ سوال نمبر 5، نیتن یاہو پر کیا کوئی بین الاقوامی قانون لاگو نہیں ہوتا؟ نیتن یاہو کے قتل عام کے کیا کوئی کانسیکوینسز نہیں ہوں گے؟ دوسری جنگ عظیم اور ایڈولف ہٹلر کی طرف سے تباہی کے بعد امریکہ ہی وہ واحد ملک تھا جس نے عالمی جنگی قوانین بنانے کی طرف توجہ دی، جنیوا کنونشن کا فریم ورک بنایا، عالمی دہشت گردی کے خلاف قوانین کے علاوہ دیگر عالمی قوانین بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بدقسمتی سے آج امریکہ ہی عالمی قوانین کو توڑنے والا ملک ہے۔ امریکہ نے ہی آج دنیا میں تباہی کا آغاز کیا ہے۔ آج امریکہ کی عالمی طاقت کی بدولت اسرائیل اور نیتن یاہو تمام عالمی قوانین کو توڑ رہے ہیں۔ آج کے اس ایڈیٹوریل کو ہم اس نقطے پر کنکلوڈ کرتے ہیں کہ عالمی جنگی قوانین کو بنانے والا ملک امریکہ ہے۔ امریکہ جب عالمی قوانین کو توڑے گا تو کون پوچھے گا؟ نیتن یاہو کے ساتھ امریکہ بہادر بھی آج عالمی قوانین کی دسترس سے باہر ہے۔ فلسطینی عوام کا آخری سہارا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.